अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम अरब दुनिया के एक कदीम तरीन मुल्क की सैर करने के लिए जा रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया में ओमान के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये वही सरजमीन है जहाँ पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दौर में शद्दाद बादशाह ने जन्नत बनाई थी। यहाँ वो भाला किला भी मौजूद है जिसे जिन्नात ने बनाया था। यहाँ वादी जिन भी मौजूद है, जहाँ गाड़ी न्यूट्रल करके खड़ी की जाए तो वो खुद ब खुद चलने लग जाती है। इसी सरजमीन पर हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की दुनिया की सबसे लंबी कब्र भी मौजूद है। इसके अलावा बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो तारीख से माला माल हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। ओमान, जिसे ऑफिशियली तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान कहा जाता है, ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत अरब मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन के साथ मिलती हैं। ये सरजमीन दुनिया के सबसे पहले इंसानी आबादियात वाले खित्तों में शुमार होती है। इस खूबसूरत मुल्क का कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 70वां बड़ा मुल्क है। इस सरजमीन पर 45,20,471 लोग आबाद हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है। इस आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, सूरी, मिस्री, इजिप्शियन, ये तमाम लोग शामिल हैं। हत्ता के फिलिपाइन और युगांडा के लोगों की भी एक कसीर तादाद इसमें मौजूद है। इस सरजमीन का दूसरा सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन शहर सलाला शहर है। ये शहर अरब मुल्कों के लिए एक कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। यहाँ जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में मौसम ठंडा और ज़बरदस्त हो जाता है। पूरे अरब मुल्कों से लोग इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आते हैं। इस मौसम को मतर का नाम दिया गया, यानी इस मौसम में हवा में हल्की हल्की नमी और ठंडक होती है। इन दिनों में पहाड़ सरसब्ज हो जाते हैं और हर तरफ देखने पर सब्जा ही सब्जा नजर आता है। यहाँ इन दिनों में एक खूबसूरत मेला भी लगता है जहाँ लोग खूब इंजॉय करते हैं। दूसरे ममालिक से आने वाले लोग यहाँ अपनी फैमिलीज के साथ आकर खूब इंजॉय करते हैं। इस शहर का कुल रकबा 1500 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 3,31,949 लोग आबाद हैं। लेकिन ये आबादी सिर्फ वहाँ के अरबी वतनी लोगों की नहीं है, इसमें दूसरे मुल्कों के लोग भी शामिल हैं। तो चलिए अब हम मुक़द्दस मकामात की सैर करते हैं। मोहतरम नाजरीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े आशिक हज़रत उवैस क़रनी रदियल्लाहु ताला अन्हो का मज़ार मुबारक भी इसी शहर में मौजूद है, यानी सलाला में, जो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में वाक़या है। ये वही हज़रत उवैस क़रनी रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वालदा मोहतरमा की खिदमत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक अजीम मर्तबा पाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद होते हुए भी ये एक ताबी गुजरे, यानी इन्होंने जागती आंखों से सहाबा इकराम को देखा, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना हो पाई, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदा की खिदमत थी। इनके मज़ार मुबारक पर सालाना हज़ारों लोग हाज़िरी देते हैं और फातिहा का नजराना पेश करते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशियों की तादाद ज़्यादा होती है। अब हम ज़ियारत करेंगे दुनिया की सबसे लंबी कब्र, यानी हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कब्र दुनिया की सबसे लंबी कब्र है, जिसकी लंबाई 12 मीटर के करीब है। ये मज़ार मुबारक भी सलाला में ही मौजूद है, जहाँ सालाना हज़ारों लोग जाके फातिहा का नजराना पेश करते हैं। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि सलाला शहर के करीब एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसे जिन्नात का गांव कहा जाता है। यहाँ करीब करीब से लोग शाम के वक्त नहीं गुजरते। अगर हम इसकी तारीख पर नज़र डालें तो यहाँ बनने वाला भाला फोर्ट यानी किला जिन्नात ने तामीर किया था।
اور اس قلعے کو صرف ایک رات کے اندر مکمل کیا گیا تھا۔ اس میں کتنی حقیقت موجود ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے۔ البتہ لوگ یہاں رات کو صرف جنات کے خوف کی وجہ سے یہاں نہیں آتے۔ یہ پورا گاؤں آج بھی اپنی اصل حالت میں پرانے زمانے کا بنا ہوا موجود ہے۔ لوگ دن کے ٹائم یہاں آتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ بنا کر اس کو دیکھ کر شام سے پہلے واپس چلے جاتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ رات کے وقت یہاں ٹیکسی ڈرائیورز اور دوسرے کار یا گاڑیوں کے ڈرائیورز کو انسانی شکل میں جنات کھڑے ہو کر روکتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ لوگ پھر ڈر کے مارے دوبارہ اس طرف کا سفر رات کے وقت نہیں کرتے۔ اگر ہم شداد بادشاہ کی بنائی گئی جنت پر نظر ڈالیں جو کہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، لیکن یہ خنڈرات پرانے ہو چکے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ یہ جنت ہر دن زمین میں دھنستی جا رہی ہے، اس کے اثرات آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ یہ جنت شداد بادشاہ نے بنوائی تو بہت شوق سے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اس جنت کو دیکھنا شداد بادشاہ کو بھی نصیب نہ ہوا اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کوچ کر گیا۔ اس جنت کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ٹورسٹ حضرات یہاں آتے ہیں۔ ناظرین، سلالہ شہر میں حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار مبارک بھی موجود ہے جو کہ پہاڑوں کے بیچ بنا ہوا ہے۔ ان کے مزار کے ساتھ وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں حضرت ایوب علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ چشمہ بھی موجود ہے جہاں سے بیماری کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ملی تھی۔ موجودہ وقت میں اس چشمے کو شفا چشمہ کہا جاتا ہے۔ لوگ اکثر یہاں آتے ہیں اور نہاتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس چشمے میں نہانے سے جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب ہم سیر کریں گے ملکہ بلقیس کے محل کی، جو کہ سلالہ میں بالکل سمندر کے سامنے بنا ہوا ہے۔ اس محل کے باہر ایک ایسی تختی بھی نصب ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ قلعہ آج سے 300 سال پہلے بھی موجود تھا۔ یہ ایک بہترین اسلامک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنتی ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے پورے عمان سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہ محل باہر سے دیکھنے پر انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو چلیے اب ہم آپ کو سامری جادوگر کا محل دکھاتے ہیں جہاں وہ رہا کرتا تھا۔ اس محل کے باہر ایک بورڈ لگایا گیا ہے جس کے اوپر اس محل کی تاریخ لکھی گئی ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ 1000 سال پرانا ہے۔ یہ وہی سامری جادوگر ہے جو عرب عورتوں کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر جنات کے ذریعے اپنے پاس لاتا اور پھر اس پر جادو کرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ خوبصورت عورت اس کے قبضے میں آ جاتی اور خود چل کر اس کے پاس آتی۔ پھر یہ جادوگر اس عورت سے اچھا اور برا ہر کام کرواتا۔ آج بھی اگر آپ عمان جائیں اور وہاں کی عرب عورتوں کے برقعے دیکھیں جن کو وہ لوگ عبایا کہتے ہیں، تو وہ پیچھے سے لمبے ہوتے ہیں، یعنی یہ عورتیں چلتی ہیں تو پیچھے سے پاؤں کے نشان مٹتے جاتے ہیں۔ یہ کلچر آج سے کئی 100 سال پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ موجودہ وقت میں سامری جادوگر کا محل انتہائی خستہ حالت کا ہے، اس لیے یہاں جانے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی محل کے اندر سامری جادوگر اور اس کی بیوی دونوں کی قبریں موجود ہیں۔ عمانی عورتیں آج بھی ڈر کے مارے یہاں نہیں آتی۔ سلالہ کے اندر ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جسے وادی جن کا نام دیا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل کر کے کھڑا کر دیں، گاڑی خود بخود چلنا شروع کر دے گی اور آہستہ آہستہ اچھی خاصی سپیڈ پکڑ لے گی۔ لوگ یہاں آتے ہیں اور گاڑی کو نیوٹرل کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر گاڑی آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ عمان ایک عرب ملک ہے اور یہاں کی قومی زبان عربی ہے۔ یہاں ٹوٹل آبادی کا 95% حصہ مسلمان لوگوں پر مشتمل ہے، باقی 5% لوگ کرسچن اور دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 70ویں نمبر پر آتا ہے اور آبادی کے لحاظ سے 125ویں نمبر پر آتا ہے۔ ناظرین، چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس مقام کو جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا۔ اس پہاڑ پر اونٹنی کے پاؤں کے نشان اور خون کے نشان آج بھی موجود ہیں اور یہ نشانات قیامت تک ایسے ہی موجود رہیں گے۔ اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا تھا جس پر اللہ رب العزت کی ذات کا عذاب نازل ہوا تھا۔
یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرب کی یہ وہ سرزمین ہے جہاں قوم سمود کو عذاب نازل ہوا۔ عمان کا دارالحکومت دیکھا جائے تو مسقط سٹی ہے، جو کہ ملک کا سب سے عظیم اور بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 3500 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 17,20,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ عمان کا سب سے بڑا بزنس ہب بھی ہے۔ ملک کے تمام حکومتی ادارے، ہیڈ کوارٹرز، ان کے علاوہ تمام بینکوں کے ہیڈ کوارٹرز بھی اسی شہر میں ہی موجود ہیں۔ یہ مشرقی وسطیٰ کا قدیم ترین شہر مانا جاتا ہے۔ پورے عمان میں خوبصورت اور بہترین بڑے بڑے روڈز بنائے گئے ہیں جو کہ اکثر اوقات پہاڑوں کے بیچوں بیچ گزرتے ہیں۔ یہاں ٹیکسی اور بس ٹرانس کا نظام بھی انتہائی زبردست ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ عمان کے اندر ٹیکسی اور بسیں تقریباً زیادہ تر عمانی لوگ ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ غیر ملکیوں کو ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹیکسیوں کو چلا سکیں۔ عمان کے قانون میں یہ شامل ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ایک شاپ بھی ڈالتے ہیں، تو وہاں پر عمان کے سلطان کی تصویر ہونا لازم ہے۔ یہ وہاں کے قانون میں شامل ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں بلدیہ کی طرف سے جرمانہ بھی دیا جاتا ہے۔ عمان ایک عرب اور گرم ملک ہے۔ یہاں گرمیوں میں گاڑیوں کے بمپرز تک پگھل جاتے ہیں۔ خشک اور گرم ہوا سال کے تقریباً 10 مہینے ہی چلتی ہے۔ عمان میں چلنے والی کرنسی عمانی ریال ہے، جو کہ دنیا کی دوسری مضبوط ترین کرنسی مانی جاتی ہے۔ ایک عمانی ریال پاکستانی 724 روپوں کے برابر اور انڈین 225 روپوں کے برابر ہے۔ پورے ملک میں صفائی اتنی ہے کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ عمانی لوگ پیار محبت والے ہیں۔ یہاں کی شادیاں انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں۔ عمانی ٹریڈیشنل کلچر کو سامنے رکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں۔ عمانی رقص ہوتا ہے جس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوتے ہیں۔ کھانے میں وسیع و عریض کھانے کا انتظام ہوتا ہے، جن میں ایک ڈش کو سر فہرست رکھا جاتا ہے، جس میں مٹن مدفون یا لحم مدفون سر فہرست ہے۔ یہاں کے لوگ بھی دوسرے عرب ملکوں کی طرح سارا سال قہوہ، گہوہ، کھجوریں اور خشک میوہ جات کھاتے ہیں۔ عمان کی ٹریڈیشنل ڈش کو دیکھا جائے تو یہاں کا عمانی حلوہ پورے عرب میں انتہائی مشہور و معروف ہے۔ یہ حلوہ کھجوروں اور خشک میوہ جات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس حلوے کی قیمت دوسرے تمام حلووں سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ عمان کے لوگوں کا لباس قندورہ ہے، لیکن یہ دوسرے عرب ملکوں کی طرح سر پر رومال اور گاترا نہیں رکھتے، بلکہ یہ ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں جو کہ ان کے کلچر کو ظاہر کرتی ہے۔ عمان کی عورتیں سونے کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ یہ عورتیں سونے سے ایک خاصا محبت رکھتی ہیں اور یہاں کی عورتیں اور مرد خوشبو لگانا بہت پسند کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری عمان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔